कुरान में आ चुका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मोमिनीन की माएँ हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं। उसके बावजूद भी वो कौन था जो आका के विसाल के बाद भी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को निकाह का पैगाम भेजता रहा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के लिए पैगाम में निकाह भी भेजा गया और जनाब वाला उनको कुएं के अंदर गिराया भी गया, कौन अबू बकर सिद्दीक की बेटी अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा को सताता रहा? कौन था वो कि जिसने इसके बावजूद भी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को निकाह का पैगाम भेजा कि कुरान कहता था ये तेरी माँ है। ढूंढ उन लोगों को, तलाश कर, पता कर उनको ले आ अपने मतालिया में और इनके चक्करों में ना आ। हजरत अबू बकर सिद्दीक का ही सही से वफादार बन जा। करबला आखिर हुई की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नवासों को शहीद कर दिया गया बेदर्दी के साथ कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर सवार होकर नमाज में आ जाते थे। अहले बैत अत्हार का कोई ख्याल नहीं किया गया, मवद्दत नहीं की गई, जबकि फरमान नबवी था कि इनको थाम लो, इनको ना छोड़ो। अबू सुफियान, इसे सखर बिन हरब कहते हैं, वो रसूलुल्लाह के मद्दे मुकाबिल आ गया। 22 साल तक यही कहता रहा कि हिजाबा तुम्हारे पास, शिकाया तुम्हारे पास, रिफादा तुम्हारे पास, रईस बनी हाशम। नबूवत रहती थी वो भी तुम में ले गए, इसके बाद वो रसूल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे बड़ा सारा सरमाया लगाया। तो ये अंदर से काला था, तो तलवार की जद से बचने के लिए कलमा पढ़ा। तो अब वो सहाबी रसूल जनाब हजरत अबू सुफियान, आप उनके दिलकाल कैसे जान सकते हैं? कि 6 माह नाराजगी भी रही मौला अली इसकी हजरत अबू बकर से। ये हमारे जो सुन्नी लोग हैं ना जी, ये पौने पागल हैं, इन्हें शऊर ही नहीं है कि हकायक क्या होते हैं। सही। हमारे इल्म कलाम की जितनी भी कुतुब हैं, तकरीबन 2200-2300 किताबें तो मैंने देखी हैं। हर किताब के अंदर जो कवायफ बयान किए गए कि खलीफा वक्त के अंदर कितनी इखलाकी कुव्वत हो, इल्मी बसीरत हो और ख़ानदानी हमीयत हो, ये चीज़ें मयारात हैं ना जी। ठीक है। तो आप तीनों खुलफा के अंदर जितने भी मयारात हमारी कलाम की किताबों के अंदर, उसूल की किताबों के अंदर दर्ज हैं, उन तमाम कवायफ के इल्मी को जमा कर लें और दूसरी तरफ मौला कायनात के अंदर जो खसाइस और कवायफ हैं इस तसव्वुर में वो जमा कर लें, तो आपको परसेंटेज में भी सिर्फ 3% मिलेगा। हमारे लोग ये कहते हैं कि तरतीब खिलाफत ही तरतीब अफजलियत है। हाँ। सबसे बड़ा झूठ है, इससे बड़ा कायनात में झूठ ही कोई नहीं। यानी आप जनाब अबू बकर सिद्दीक को मौला अली से अफजल नहीं मानते? जनाब अबू सुफियान थे, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना था। हर रोज़ाना जाकर हजरत अमीर हमजा की कब्र पर ठुड्डे मारते थे, उठ जिस खिलाफत के लिए तुमने हमें लताड़ा है बदर के अंदर, आज वो खिलाफत हमारे पाँव की लौंडी है। सबसे पहला जिसने गुस्ताखी का तसव्वुर दिया है असहाब रसूल की, सबसे पहला गुस्ताख सहाबा वो अबू सुफियान है। जो सबसे पहले जिसने सहाबी की तौहीन की है और खिलाफत राशिदा का इनकार किया है, उसे अबू सुफियान कहते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन्होंने कहा, ये घटिया इंसान आपने खलीफा बना दिया है। 90 दीन और उमवी दीन। हाँ, 2 दीन है इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर। उमवी दीन वाले जो हैं, ये इनको सिर्फ यही सहाबी नजर आते और कोई सहाबी नजर ही नहीं आता। उसे मुआविया बनाया जा रहा है ना। जी हाँ, बिल्कुल बनाया जा रहा है। ठीक है। कौन सी खूबियां हैं मुआविया की इस्लाम की खिदमत में? कातिब वही है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सबसे बड़ा झूठ। 1.5% इल्म भी मुआविया के अंदर कोई कायनात का शख्स साबित नहीं कर सकता। लेकिन लोग मुल्ला दिन फतवे लगा देते हैं। अच्छा। FIR हो जाती है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कुछ ऐसे कलिमात अदा किए जाएं। भाई मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की, हकीकत हाल बयान की है कि जो इल्मी कवायफ एक मुजतहिद के लिए ज़रूरी हैं, उनमें से 1.5% भी ये मुआविया के अंदर साबित नहीं कर सकते। अगर किसी में दम खम है तो ले आए, तहकीक है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। रूबे ज़मीन पर मेरा चैलेंज है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई शख्स मद्दे मुकाबला कर बैठ जाए, अरब हो अजम हो, कायनात के किसी हिस्से से कोई मलकूती फरिश्ता आ जाए, कैसे जुटला सकता है हक़ाइक़ को? यानी आपके कहने का मकसद ये है कि आपका मुकाबला फरिश्ता भी नहीं कर सकता।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देना कैसा है? रसूल को गाली किसने दी? रसूल को गाली किसने दी? अबू सुफियान, उसका बेटा यजीद बिन अबी सुफियान, बेटा मुआविया बिन अबी सुफियान और सफवान बिन उमैया, ये रेत के टीले के पीछे छुप कर तमाशा कर देखते रहे कि मुसलमानों को पसपाई कैसे होती है। जब मुसलमानों को पसपाई होती तो ये बगलें बजाकर खुशी के अशार पढ़ते। अब मुझे बताया जाए कि कलमा पढ़ने के बाद ये वफा है कि सैयदुल मुरसलीन पर तीरबारी हो रही है और ये तमाशा देख रहे हैं, और ये तमाशा देख रहे हैं। मुझे बताया जाए मुआविया को जो हुकूमत दी गई है, किस सीनियरिटी पर, किस टाइटल पर, किस मयार पर? कोई दीनी मयार है? तो ये इमाम हसन ने दिए ना। ठीक है, नहीं मैं अर्ज करता हूँ इमाम हसन ने कैसे साहब, ये तो आप नहीं करें। नहीं, इमाम हसन ने खुद सौंप दी सुलह करके। इमाम हसन ने खुद सौंप दी सुलह करके। वाक़या हर्रा हुआ ही नहीं है। शिया झूठ बोलते हैं, लोग ऐसे ही बस फिरका वारिद फैला रहे हैं। वाक़या हर्रा एग्जिस्ट नहीं करता। मुझे शर्म आती है ये लफ्ज़ बोलते हुए। घोड़े बंधवाए, मस्जिद नबी शरीफ की भी हुर्मती की, 10,000 सहाबा कत्ल किए और सहाबा की बेटियों से बिलजबर ज़िना किया। ज़िना के अंदर जो आलूदगी होती है उसको कुरान के सफ़हात से साफ किया, उसको कुरान के सफ़हात से साफ किया, समझा गई, और गिलाफों से साफ किया। शर्म आती है हमें ये बातें करते हुए। बाकी हरा का इनकार किस बुनियाद पर किया जा रहा है? वो है मेरे सामने, माई कलाल इनकार करके दिखाए, माई कलाल इनकार करके दिखाए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर बरसाए। तारीख में कोई ऐसा जनाजा हुआ ही नहीं कि एक बार घर से चला जाए वो वापस आया हो, और मोहम्मद मुस्तफ़ा के शहजादे के इस जनाजे पर तीरों का मींह बरसा दिया गया कि जनाजा घर वापस लाया गया। इमाम हसन को जहर किसने दी? जहर भेजने वाला कौन था? जहर तैयार करने वाला कौन था? जहर मिलने से किसको फायदा होने वाला था? कौन मुस्तहकम होने वाला था? ये तमाम मामला पसे पर्दा अवामिल और हकाइक ठीक है। तो चूंकि वो समझते थे कि इमाम हसन रोड़ा है, जब तक ये जिंदा है तब तक जनाब वाला हमारा इक़्तिदार इनकी तरफ लौटेगा, उनको रास्ते से हटाया। हमने जिस वक्त इसका तज्ज़िया पेश किया ना, तो हैरान हो जाएगी इंसान की अक़ल, तो हैरान हो जाएगी इंसान की अक़ल। मोहम्मद इब्ने अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौला अली अलैहिस्सलाम ने इनको मिस्र का गवर्नर बनाया और इनको अपना बेटा भी कहा करते थे। जी बिल्कुल। और ये जनाब सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भाई भी हैं, जनाब अबू बकर के बेटे भी हैं, लेकिन मौला अली इनको अपना बेटा कहा। हम सुनते हैं किताबों में दर्ज है कि इनको कत्ल भी शामी हुकूमत ने कराया और इनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। जनाब अबू बकर के बेटे को शामी हुकूमत ने कत्ल करा दिया। कातिलों का पता ही नहीं, कातिलों का पता ही नहीं कि जिसके हाँ रिसालत का कोई एहतराम नहीं है, वो बकर कौन होते हैं उसके सामने, ये वो बकर कौन होते हैं उसके सामने। और फिर मैं ये कहता हूँ, ये जो हमारे नक्शबंदी हजरात है ना, इनके अंदर गैरत शायद ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि सिलसिला तरीक़त में मोहम्मद बिन अबी बकर जो हैं ये इमाम है नक्शबंदी तरीक़त में। जी 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 जी। और इनका जो हशर बनु उमैया ने किया है वो सबके सामने है, गधे की खाल में सीकर जलाया गया है। तो जलाने का तो कायनात में कोई तस्वुर ही नहीं ना, लेकिन ये किधर गई इनकी नक्शबंदियों की गैरत? जो जलाता है उसी के ये शेरे गाते हैं, जो जलाता है उसी के ये शेरे गाते हैं। लेकिन तू याद रख, जिन्हां दा झंडा तू चुकी फिरदा ना, अबू बकर दे पुत्र उन्हें ही मारे ना। अगर तू हजरत अबू बकर सिद्दीक का हक सच से दिल से उनसे मोहब्बत करता है, तो अबू बकर के बेटों के कातलों से तू क्यों मोहब्बत करता है? ढूंढ, खुद तलाश कर, तू कौन सा पागल है। आपको अल्लाह ने अकल दी है, शौर दिया है, और कहीं से नहीं मिलता तो आप कोई किताब खोल लें, नेट से देख लें, किसने कत्ल किया मोहम्मद बिन अबू बकर को, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर को जहर किसने दी? जनाब हजरत मेरे मावी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाकायदा खत लिखा अपने बेटे यजीद के नाम कि हजरत हुसैन के बारे में हमेशा नरम रवैया रखना। अब मुझे कोई कायनात का शख्स बताए किस दीनी दलील और दीनी वकार के तसव्वुर में यजीद को खलीफा बनाया गया, यजीद को खलीफा बनाया गया। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी, उनको तलाक दी, उनको तलाक दी। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल हर अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। दुनिया भर के तमाम ममालिक, शहर व देहात, गलियां बाजार, कूचा व मीनार, अलगर्ज, कोने कोने और चप्पे चप्पे में जहां जहां भी इस वक्त हमको सुना और देखा जा रहा है, उन तमाम ही नाज़रीन को इंतहाई अदब, मोहब्बत, खुलूस और एहतराम के साथ डॉक्टर अहमद नसीर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, आप लोग जानते हैं, बाखूबी इल्म रखते हैं, हमारा दस्तूर है रोज़े अव्वल से जब से हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर दीनी काम कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा किराम की खिदमत में हाजिर होते हैं और लोगों की, भोले अवाम नास की भलाई के लिए ऐसे सवालात उलमा किराम की खिदमत में रखते हैं कि अवाम की रहनुमाई हो सके और उलमा किराम से रहनुमाई वो हासिल कर सके, उनको मिल सके। हम अहले सुन्नत मकातब फ़िक्र के उलमा किराम की खिदमत में भी हाजिर होते हैं और मकतबा अहले तशय्यो के उलमा किराम की खिदमत में भी हाजिर होते हैं। बहुत कम होता है कि हम किसी ऐसे आलिम दीन की खिदमत में हाजिर हों जो ना अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखता हो, जो ना अहले तशय्यो से ताल्लुक़ रखता हो। और जब ऐसा आलिम दीन आपको मिल जाए और आपका राबिता उससे कायम हो जाए तो वो मौलाई होता है, उसका कोई मसलक नहीं होता। क्योंकि 61 हिजरी के बाद तमाम मसलक खत्म हो गए, सिर्फ हुसैनी और यजीदी बच गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज हम एक ऐसे आलिम दीन के पास मौजूद हैं और हमारे साथ वो बराजमान है। आपने थंबनेल पर भी पढ़ लिया, बड़ी शख्सियत है और रिवायती तौर पर इनका तारुफ तो मैं इसी तरीके से कराऊंगा जो ज़ाहिर है कि हमारा अंदाज हुआ करता है, लेकिन इनके लिए यही काफ़ी है। ये मौलाई हैं, ये अली की विलायत का जिक्र करते हैं, ये करबला वालों का जिक्र करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर और जो रिवायती तौर पर इनका तारुफ मैं इसी तरीके से कराऊंगा। करते हैं जिक्र पंजतन, दिल के हैं करीबी, परेशान है इनके अफकार से मुल्लाए जदीदी, चैन ना लेने देंगे ये हो कोई भी यजीदी। बराजमान है हमारे साथ डॉक्टर अल्लामा मुफ्ती हाफिज मोहम्मद सदाकत अली फरीदी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हुजूर मिजाज ग्रामी बखैर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत ठीक है? जी अल्लाह का खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, कदरदान हूँ। आपने अपनी हयात मुबारक में से कीमती वक्त अता फरमाया। बिस्मिल्लाह। ये वेलकम। हमारे पैनल में था और टाइमलाइन में था कि आपके साथ हम एक नशिस्त रखें, पॉडकास्ट आपके साथ रिकॉर्ड किया जाए। आपने बहुत शफकत फरमाई। इजाजत हो, कुछ सवालात हैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। सवालात वही हैं, हम ये सवालात तमाम उलमा किराम की खिदमत में रखते हैं, मगर कोई ऐसा जवाब हमको मिल नहीं पाया जो हमको तसल्ली दे सके। क्योंकि अहले सुन्नत उलमा दीन से पूछा, अहले तशय्युअ उलमा दीन से पूछा, आज हम एक मौलाई से बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ, मुझे बताइए कि करबला आखिर हुई क्यों? नबी करीम आ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल मेहनत को, 23 साल, अगर हम सालों की बात करें नबूवत के बाद, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नवासों को शहीद कर दिया गया बेदर्दी के साथ जंगलात में, कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर सवार होकर नमाज में आ जाते थे, बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अहले बैत अत्हार का कोई ख्याल नहीं किया गया, मवद्दत नहीं की गई, जबकि फरमान नबवी था कि इनको थाम लो, इनको ना छोड़ो। अल्लामा साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। गुजारिश ये है कि करबला को समझने के लिए उसके मुख्तलिफ पहलू हैं जी, इल्मी तारीख़ी पहलू जी, रूहानी और इरफानी पहलू। तो करबला क्यों हुई? जी, दरअसल इसका एक पस मंज़र है। वो पस मंज़र ये है कि अब्दुशम्स उमय्यतुल अकबर से लेकर यजीद तक, उसके बाद तक, ये हमेशा ख़ानदान रिसालत के दुश्मन रहे कबायली एतबार से। अब्दुशम्स टकरा गया हज़रत हाशिम अलैहिस्सलाम से, और क्यों टकराया? हवस इक़्तिदार, कोई इखलाकी नुमायाँ पहलू उनके अंदर नहीं है। अच्छा, जनाब हाशिम अलैहिस्सलाम अखलाक आलिया की इंतहा पर थे, सखावत की इंतहा पर थे, रहम दिली की इंतहा पर थे। जितने भी करीमाना खसाइस हैं वो आपके वजूद में ज़हूर पजीर थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी बात यह है कि आपके वजूद अक़दस के अंदर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर भी मौजज़न था, जिसकी बरकत ये होती थी कि जब
خیام کے اندر آپ بیٹھتے جنگل میں تو آپ کے خیمے کی ریخوں سے نور کی شعائیں نکلتی سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لوگ سمجھتے کہ یہی آخر الزمان نبی ہے. تو سبحان آپ کو وضاحت کرنی پڑ جاتی کہ یہ میں نبی نہیں ہوں، البتہ یہ بات ہے کہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان میں مولانا صاحب یہ کوئی آپ کی جذباتی باتیں نہیں ہے، باقاعدہ آپ کی نہیں کتابوں میں حقیقت درج ہے، ہے. یہ حقیقت ہے، تحقیق ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان روح زمین پر میرا چیلنج ہے الحمدللہ. ہاں کوئی شخص مد مقابلہ کر بیٹھ جائے، عرب ہو عجم ہو، ہائے ہائے ہائے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کائنات کے کسی حصے سے کوئی ملکوتی فرشتہ آ جائے، ہو. کیسے جھٹلا سکتا ہے حقائق کو؟ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا مقابلہ فرشتہ بھی نہیں کر سکتا. نہیں یہ مطلب نہیں، میرا مطلب یہ کہ یہ جو لوگ جوڑ توڑ کرتے ہیں ذہنی ایسا ہی کہ علمی حوالوں کو الٹ پلٹ کر بیان کرتے ہیں اپنے مذہبی تصورات میں، حقائق نہیں بدلے جا سکتے. عرب کے اندر جو مستقل اور باوقار معیشت دان تھا جس نے عرب کو عرب بنایا اور اٹھایا، ہاں جناب محسن انسانیت حضرت ہاشم علیہ السلام تھے. آپ کے پاس رفادہ، سقایا، حجابہ، یہ سارے مناصب تھے جو مکہ کے اندر محترم ترین منصب ہوا کرتے تھے. تو یہ چیز جو ہے وہ جل بھن کر گئے عبدالشمس وغیرہ، امویت الاکبر وغیرہ، جی کہ یہ ہمیں دیا جائے. جی ہاں تو جناب نے فرمایا کہ یہ منصب جو ہے یہ لوگوں کی خدمت پر مشتمل ہے، تو ان کی خلقی حرمت کو دیکھ کر اور ان کے اوصاف جمیلہ اور خدمات کو دیکھ کر جی آپ کا نام ہاشم نہیں ہے، امر الاولا ہے. ہوں اور امر الاولا کو ہاشم کیوں کہا گیا؟ کہ آپ کی سخاوت اس قدر وسیع ترین تھی کہ 2.5 لاکھ آدمی 4 ماہ تک آپ کے مہمان ہوتے، جو حاجی آتے ان کو کھلاتے، اپنی اونٹ ذبح کر کے جناب والا ان کو کھلاتے، ان کی خدمت کرتے. اس لیے وہ سرید بنانا جو ہے اسے ہاشم کہتے ہیں. تو ہاشم جو ہے وہ سرید بنانے والے بڑے بڑے مرتبان بھر کے لوگوں کی خدمت کرتے. مولانا صاحب یہ کن کتابوں میں ہے ذرا یہ بتا دیں، دیکھیے جی، کیونکہ آف ایئر ہماری بات ہو رہی ہے. میں عرض کرتا ہوں کوئی بھی سیرت کی کتاب ایسی نہیں جس کے اندر یہ چیز موجود نہیں. سیرت ابن اسحاق سے لے کر ابن ہشام تک آ جاؤ، اس سے آگے چلتے چلتے کائنات میں جتنی بھی سیرت کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے اسی طرح تاریخ کی کتابیں ہیں، طبقات کی کتابیں، طبقات الکبریٰ ہے، کس کس کتاب کا نام لو، اگر کتابوں کی سیریز شروع کر دیں تو 20 گھنٹے بھی کم ہے. ظاہر ہے ظاہر ہے. تو یہ عزت افزائی دیکھ کر جل بھن گیا امیہ عبدالشمس. اس نے کہا جی یہ منصب مجھے دیا جائے. ٹھیک ہے تو جناب نے فرمایا کہ یہ منصب ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عوام الناس کی اپنی مطلب احترام کی عظمت ہوتی ظاہر ہے. ہے. آپ منافرہ کر لیں، منافرہ جس کو ہم ہماری ٹرمینالوجی میں ہم الیکشن کہہ دیتے ہیں. الیکشن اگر عوام آپ کو منتخب کر دیے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس وقت یہ طے ہوا کہ جو شخص ہار گیا وہ مکہ چھوڑنا پڑے گا اس کو 10 سال کے لیے، وہ شام چلا جائے گا. اچھا ہاں میں بنیاد بتا رہا ہوں یہ سننے والی باتیں بھائی، آپ کو بنیاد بتا رہا ہوں کہ یہ کربلا کیوں ہوئی، ہاں اس کا پس منظر عرض کر رہا ہوں. عبدالشمس سامنے آیا مد مقابل، لوگوں نے اس کو تھوک دیا. جو ہارا وہ شام چلا جائے گا ہاں 10 سال کے کہ لیے. تیرے اندر نہ اخلاق کی قدرت ہے، نہ تو مہمان نواز ہے، نہ سخاوت ہے، نہ حیا ہے، نہ کوئی اخلاقی حرمت ہے. ٹھیک ہے جی. ایک خاندانی تعصب ہے تیرے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک تو ہے. ہم تجھے کیسے اپنا سربراہ مان لیں؟ تو ریجیکٹ ہو گیا. حسب بعد اس کو جانا پڑ گیا شام. شام چونکہ سرزمین یہود تھی اور وہ ان حالات کو اپنی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا، اس کو بریف کیا، برین واشنگ کہتے ہیں. جی اکسایا اس خاندان کے سارے تسلسل میں. وہ جلتا رہا، بنتا رہا، وہ ساری چیزیں ان سے لیتا رہا. خرد و نوش بھی ان کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے مزاج بھی ان کے ساتھ ہو گیا، ٹھیک ہے خیالات بھی انہیں کے ساتھ ہو گئے، اور جو مذہبی تشخص تھا وہ بھی انہیں کے ساتھ. ٹھیک ہے ٹھیک، وہ وہاں مر گیا. صحیح ہے. اس کا بیٹا آیا آگے حرب. ہاں ادھر حضرت ہاشم علیہ السلام کا وصال ہو گیا. حضرت ہاشم علیہ السلام کا بیٹا آیا عبد المطلب. ہاں اب جو عظمتیں ان کے اندر تھیں تو ان عظمتوں کی حقیقی امین جناب عبد المطلب علیہ السلام تھے. سبحان اللہ. تو یہ روشن حقیقت دیکھ کر لوگ آپ کے قدموں پر جا کے گرے کہ حضور ہمیں سنبھالیے. سبحان اللہ. پھر جو حرب ہے یہ مد مقابل آیا، پھر منافرہ ہوا، پھر جانا پڑ گیا. پھر اس کے بعد وہ مر گیا شام میں اور باقیات سیئات چھوڑ گیا. ہاں ابو سفیان، اسے صخر بن حرب کہتے ہیں. صحیح ہے. اس وقت اس کی یہ باقیات سیئات تھی.
حضرت ابو سفیان وہ رسول اللہ کے مد مقابل آ گیا. 22 سال تک یہی کہتا رہا کہ حجابہ تمہارے پاس، سکایا تمہارے پاس، اور رفادہ تمہارے پاس، رئیس بنی ہاشم، ہمیں نبوت رہتی تھی وہ بھی تم بھی لے گئے. یہ ٹائٹل ہے. یعنی وہ عوام کی طرف سے یہ ٹائٹل سمجھ رہے تھے نبوت کا. جی 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 جی. تو اللہ تعالیٰ لیکن نے اسلام قبول کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. اگر تم نبوت کے شائق ہو تو پہلے نبوت والا پیکر تو بناؤ. تمہاری تو فطرت ہی ایسی ہے کہ تمہاری طرف کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، تمہیں نبی بنایا جائے. اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے رسالت کا نور کہاں رکھنا ہے. سبحان اللہ، کوئی شک ہی نہیں ہے، لا ریب. اچھا، اس کے بعد وہ 22 سال تک رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاحم رہا اور آپ کے قتل کے منصوبے، بڑا سارا سرمایہ لگایا. 22 سال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. پھر فتح مکہ ہوا 8 سن ہجری کو. صحیح ہے. پھر اعلان ہوا کہ ہاں بھائی یا کلمہ ہے یا سر قلم ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج میں کسی سے کوئی انتقام نہیں لوں گا. الیوم یوم الملحمہ. ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریمانہ انداز کو دیکھ کر لوگ آپ کی طرف لوٹے. آپ نے انہیں آزاد کر دیا، طلقاء اس کو کہتے ہیں، آزاد کر دیے جاؤ. تو یہ اندر سے کالا تھا، لیکن حضرت عباس بن عبد المطلب کا تھوڑا سا بیلی تھا. اس نے کہا کہ یار میرا دل نہیں مانتا. تو حضرت عباس نے سیدھی سی بات کہہ دی، یا کلمہ ہے یا سر قلم ہے. تو تلوار کی زد سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا. اچھا ٹھیک. تو اب وہ صحابی رسول جناب حضرت ابو سفیان، آپ ان کے دل کا حال کیسے جان سکتے ہیں؟ دیکھیے ان کے دل کی کالک ان کی زبان پر آئی. لیکن آقا تو فرما رہے ہیں نا، جب یہ نعرہ لگایا جا رہا تھا کہ آج بوٹیاں اڑانے کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ، تو آقا فرماتے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے. یہ کیوں نہیں کہتے؟ دیکھیے یہ تو رحم کیا گیا جناب حضرت ابو حضور سفیان؟ علیہ السلام کا مزاج رحمت، آپ کی وسعت رحمت کا یہ تقاضا تھا کہ آپ رحم کریں. بے شک. لیکن انہوں نے کبھی رحم نہیں کیا. لیکن آپ تو آقا کی سنت پہ عمل کر کے رحم کریں صحابی رسول پر. نہیں، میں عرض کرتا ہوں مجھے ان سے کوئی اس قسم کی اعتراض کی بات نہیں، میں ان کے رویے پر گفتگو کر رہا ہوں. صحیح، بسم اللہ بسم اللہ. جو ہوا ہے وہ میں چاہ رہا ہوں بات کہ عوام کو ذرا باتیں کھل کر معلوم پڑے. میں وہ بیان کر رہا ہوں جو حقیقت ہے، اور میرے خیال کی دنیا پر نہیں، نہ میرے جذبات کے ارتعاش میں ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ ہے جو مسلم حقیقت ہے، ہر بندہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. نبوی دین والے بھی جانتے ہیں، اموی دین والے بھی جانتے ہیں. نبوی دین اور اموی دین. ہاں 2 دین ہے اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر. ہاں، اموی دین والے جو ہیں یہ ان کو صرف یہی صحابی نظر آتے اور کوئی صحابی نظر ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے. اسے معاویہ بنایا جا رہا ہے نا. جی ہاں بالکل منایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں. کون سی خوبیاں ہیں معاویہ کی اسلام کی خدمات میں؟ کاتب وحی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب سے بڑا جھوٹ. کسی نے اس ٹائٹل پر دیکھا ہی نہیں ہے. کاتب بھی کہاں ہے؟ کیا لکھتے رہے ہیں؟ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ بھائی. سے راضی. 8 سن ہجری کو یہ کلمہ پڑھ کے تلوار کی زد سے بچے ہیں. ٹھیک ہے. آئیے اسلام لانے کے بعد ان کی برکات ایک تو بتا دیتا ہوں. ابھی مکہ فتح ہوا، 15 دن 20 دن وہاں حضور کا قیام رہا. ابھی ہم کربلا پہ نا، کربلا کیوں ہوئی؟ میں ادھر آ رہے ہیں نا. جی یہ ایک ہسٹری تو آپ کو بتایا نا کہ اس کی بنیاد کیا ہے. جب تک بیسکس کا نہیں پتہ لگے گا تو اگلے حالات کا کیوں. ٹھیک ہے. صحیح. یہ حادثہ نہیں ہے، صحیح ہے. یہ پری پلین ہے. کربلا، ہاں کربلا حادثہ نہیں ہے، حادثہ نہیں ہے، یہ پری پلان ہے. پری پلان ہے. ہے. سمجھا گی؟ تو اس کو حادثہ قرار دینا جہالت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے حادثہ اس انداز میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے. ٹھیک. بہرحال ہوا یہ کہ یہ ابھی فتح مکہ کے دورانیہ گزر رہا تھا کہ اپنا طائف والوں نے، بنو ثقیف نے اور کچھ قبائل نے مل کے جناب اللہ بنی حوازن نے یہ مشورہ کیا کہ آج مکہ فتح ہوا ہے، کل ہم فتح ہو جائیں گے، لہذا اکٹھے ہو جاؤ. بڑا جوڑ توڑ کر کے مال جمع کیا، سرمایہ جمع کیا، قبائل جمع کیے، اسلحہ جمع کیا کہ ان کو. اب یہ جب چلے ہیں طلقاء ساتھ، یہ 2500 آدمی بمائے بچے بمائے عورتیں، یہ کیا لینے گئے تھے؟ جب ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تمہیں کوئی باز پرس نہیں ہے، جاؤ، جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے. جب ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی سفیان ہے، وہ بھی اسے بھی امان میں ہے.
تو پھر یہ ادھر کیا لینے آئے تھے؟ یہ قابل غور بات ہے. جی جی یہ ایک ذہنی عیاشی تھی کہ بنو حوازن کے لوگ جو ہیں وہ تیر انداز بھی ہیں، جنگجو بھی ہیں، ان کا کچوبر نکالیں گے، قیمہ بنا کر سمندر میں پھینک دیں گے، لہذا ہم ان کا مال لوٹ کر لائیں گے. اور اگر معاملہ برعکس ہوا، یہ ان کو مار دیں گے تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مال غنیمت لے آئیں گے. یہ ہے اسلام لانے کے بعد کے جذبات. اچھا، جب حنین کا موقع آیا، میدان آیا، تو پھر اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو کم از کم کردار تو دیتے نا کلمے کی عظمت میں. جی. اگر حمایت رسول میں آئے تھے. جی. ابو سفیان، اس کا بیٹا یزید بن ابی سفیان، بیٹا معاویہ بن ابی سفیان، اور صفوان بن امیہ، یہ ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپ کر تماشا دیکھتے رہے کہ مسلمانوں کو پسپائی کیسے ہوتی ہے. جب مسلمانوں کو پسپائی ہوتی تو یہ بغلیں بجا کر خوشی کے اشعار پڑھتے، اور جب مسلمانوں کو فتح ہوتی یا کوئی پاسا پلٹتا تو یہ پریشان ہو جا کے وہ پاسوں کے تیر نکالا کرتے تھے، وہ جگاڑ لگایا کرتے تھے اندازے کہ کیسے ہار بنیں گے. اب مجھے بتایا جائے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلا قدم ہے، یہ وفا ہے کہ آپ سید المرسلین پر تیر باری ہو رہی ہے اور یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ اسلام ہے. تو ان کا ٹوٹل عرصہ حیات جو ہے اسی انداز کے اسلام سے گزرا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اموال جمع کیے، وہ جیرانہ کے موقع پر اپنا مقام پر وہاں تقسیم ہوئی. سب سے پہلے اس نے منہ کھولا کہ جناب ہم بھی تھے ساتھ. ٹھیک ہے. اب رسول رحمت کی دریا دے لی کہ 300 اونٹ اور 120 اوقیہ چاندی جو ہے ان کو دے دیا. صحیح ہے. جی. کن کو دے دیا؟ ان کو 3 باپ بیٹوں کا جناب والا حصہ دے دیا. معاویہ بن ابی سفیان کو اور یزید بن ابی سفیان کو اور ابی سفیان یعنی صخر بن حرب کو یہ دے دیا، اور وہاں سے یہ مکہ پلٹ گئے مال لے کر. مکہ پلٹنا تو ثابت ہے، ان کا مدینے میں آنا ثابت ہی نہیں ہے. ہماری سیرت اور تاریخ کی کسی کتاب میں سند صحیح کے ساتھ یہ ثابت ہی نہیں ہے. تو وہی اترتی رہی مدینے میں، لکھی جاتی رہی مکے میں. مدینے میں آنا ثابت ہے نہیں. حضور کے وصال تک. پھر جب خلافت قائم ہوگی پھر ابو سفیان آیا، پھر خلافت پر زد ماری کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، خلیفہ اول منتخب ہو گئے. استحقاق کے باوجود بھی اہل بیت نے ساتھ دیا. ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے وہ حضرت عباس کے پاس گئے. اور لیکن 6 ماہ ناراضگی بھی رہی مولا علی کس کی؟ حضرت ابوبکر سے. یہ الگ بات ہے، یہ بحث الگ ہے. نہیں، وہ آپ نے یہ فرمایا نا استحقاق کے باوجود. ہاں استحقاق تو تھا نا. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. میں عرض کرتا ہوں، یہ ہمارے جو سنی لوگ ہیں نا جی، یہ پونے پاگل ہیں. انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ حقائق کیا ہوتے ہیں. صحیح. ہمارے علم کلام کی جتنی بھی کتب ہیں، تقریباً 2200-2300 کتابیں تو میں نے دیکھی ہیں نا جی. ٹھیک ہے. ہر کتاب کے اندر جو قوائف بیان کیے گئے کہ خلیفہ وقت کے اندر کتنی اخلاقی قوت ہو، علمی بصیرت ہو اور خاندانی حمیت ہو، یہ چیزیں معیارات ہیں نا جی. ٹھیک ہے. تو آپ تینوں خلفاء کے اندر جتنے بھی معیارات ہماری کلام کی کتابوں کے اندر، اصول کی کتابوں کے اندر درج ہیں، ان تمام قوائف کے علمی کو جمع کر لیں، اور دوسری طرف مولا کائنات کے اندر جو خصائص اور قوائف ہیں اس تصور میں وہ جمع کر لیں، تو آپ کو پرسنٹیج میں بھی صرف 3% ملے گا. جی ہاں. مقرر ذرا آسان الفاظ میں. بھئی جو خصائص ہماری کتابوں میں درج ہیں کہ خلیفہ اس ٹائٹل کا ہو، صحیح ہے، قریشی ہو جی. صحیح. حضرت ابوبکر صدیق قریشی ہیں، تو کیا مولا کائنات قریشی نہیں؟ ان کے پاس تو 2 عظمتیں ہیں، قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں. جی جی. صاحب علم ہو تو رسول دو عالم نے نبوت کی زبان سے گواہی دی کہ اعلم الناس، سب سے زیادہ کائنات میں جو علم ہے وہ علی کے پاس ہے. بے شک بے شک، کائنات میں سب سے زیادہ علم علی کے پاس ہے. صاحب حمیت ہو تو علی سے بڑی حمیت کس کے پاس تھی؟ پھر آپ ہمارے ہاں یہ ہو جائے اس ٹائٹل پر جو سینیارٹی کا ٹائٹل دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو سینیارٹی میں علی سب سے آگے ہیں، ایمان میں بھی سب سے آگے ہے. اور جب غزوات ہوئے تو ہر غزوے کے فاتح بھی حضرت مولا کائنات ہیں. بے شک بے شک. تو سارا اسلام انہوں نے محفوظ کر کے اور اتنا بڑا احاطہ
اسلام کو دلوا کر اب بھی یہ جناب والا پیچھے کھڑے ہیں تو پھر ان کی دریا دلی ہے نا جی. ٹھیک ہے, یہ حقائق ہے, کیوں نہیں یہ لوگ سامنے رکھتے ہیں؟ کون سا ایسا سینٹی میٹر ہے کہ علی ان سے اتنے پیچھے کھڑے ہیں؟ کس بنیاد پر؟ سابقون الاولون کا پہلا عنوان حضور نے خود گواہی دی, اقدمہم سلما, میں گواہی دیتا ہوں کہ علی سب سے پہلا مقدم مسلمان ہے. جس وقت حضرت علی نے کلمہ پڑھا ہے نا جی, کلمہ تو ویسے ان کے گھر کے اندر رونق تھی نا جی, یہ تکلم فرمایا یا اعلان فرمایا. چاروں جملہ میں کہا کرتا ہوں کہ علی پہلا مسلمان نہیں ہے, علی پہلے سے ہی مسلمان ہے. تو یہ تو علی کے اسلام لانے کی باتیں کرتے ہیں, تو حضرت علی کا جو باپ ہے جس نے سارے اسلام کو روشن حقائق کی عظمت میں بیان فرمایا ہے, ان کا تو ان پر بھی شک ہے کہ ان کا ایمان تھا یا نہیں تھا. یہ مولوی کی کیا بات ہے؟ جن کے اپنے ایمان خطرے میں نہیں, ان کے اپنے ایمان کی ان کے پاس کوئی تصدیق نہیں ہے. تو جن کے پاس اپنے ایمان کی تصدیق نہیں, وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ایمان کی تصدیق ہم سے مانگتا ہے. یہ ایمان ابو طالب میں بات کرنی ہے, ذرا اس کو ہم سمجھ کر لیں. اچھا, اس کے بعد جناب والا یہ آ گئے, خلافت پر حملہ کیا. سب سے پہلا جس نے گستاخی کا تصور دیا ہے اصحاب رسول کی, سب سے پہلا گستاخ صحابہ وہ ابو سفیان ہے. یہ تو بعد کے لوگوں کو شیعہ, یہ ڈرامے باز, رافضی شافضی وغیرہ, یہ تو بعد کا ٹائٹل ہے نا جی. لیکن جو سب سے پہلے جس نے صحابی کی توہین کی ہے اور خلافت راشدہ کا انکار کیا ہے, اسے ابو سفیان کہتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا, یہ گھٹیا انسان آپ نے خلیفہ بنا دیا ہے, اس سے بڑی کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ ہمارے ملاؤں نے کہاں سے شروع کریں آپ؟ تاریخ تبری سے لے کر نیچے آ جائیں گے البدایہ والنہایہ تک. تو کسی نے بتایا 700 کتاب کیوں نہیں بتاتے؟ یہ پڑھے, یہ ان چیزوں کو پڑھے, ان کے علم کے قریب جائے تو ان کو پتہ چلے. یہ صرف فتوی بازی پر لگے ہوئے ہیں, یہ ایک دوسرے کو لتاڑنے پر لگے ہوئے ہیں, علم ان کی پہنچ سے دور ہے. اس وقت جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا, مولا کائنات سے اس نے کہا نا, کیونکہ نظام اسلام کا نظام باقاعدہ قائم ہو گیا تھا نا, سیاسی نظام, تو مولا کائنات نے بھی ہم آہنگی فرمائی. تو اس وقت پھر اس کو تکلیف ہوئی کہ اسلام تو پھر قائم ہو گیا ہے, اس کو توڑنے کے لیے سازش کی. تو مولا کائنات نے الٹا منہ پر تھپڑ مارا, کہا ظالم, تو حالت کفر میں بھی اسلام کا دشمن تھا اور حالت ایمان میں بھی جناب والا کلمہ پڑھ کے بھی اسلام کی دشمنی کر رہا ہے. تو پھر یہ مہربان ہیں, یہ ہمارے مولوی اندھے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور شرم سے بھی آ رہی ہیں, کیوں نہیں حقائق بیان کرتے ہیں؟ لیکن پھر مولا علی کے بعد کربلا تک میں آ رہا ہوں ادھر. پھر اس کے بعد خلافت باروب شخصیات کے پاس رہی, مولا کائنات خلیفہ بنے. پھر یہ کھڑے ہو گئے. پہلے تینوں خلفاء کے مقابل نہیں کھڑے ہوئے, کیونکہ جو گرج تھی وہ اہل بیت رسول سے تھی. اپنے پرانے آباء و اجداد کے مردہ ارمانوں کو زندہ کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچاتے رہے. پھر صفین کا ڈرامہ رچایا گیا. کوئی تک بنتا ہے ایک آدمی کے قصاص کا بہانہ بنا کے تو 1,14,000 مسلمان قتل کر دیے جائیں, اس میں 20,000 صحابی ہوں, 800 بیت الرضوان والے ہوں, 150-200 جناب والا بدر والے ہوں, اور جناب عثمان بھی تکلیف میں ہوں گے. ہاں بالکل ایسے ہی. دوسرا یہ کہ یہ ایک ہمارے علماء اہل سنت جو محقق علماء ہیں, دیانتدار, جو مذہبی, جو غادری نہیں ہیں, بددیانت نہیں ہیں, انہوں نے وضاحتیں دی ہیں. میرے پاس الحمدللہ حنفی علماء کے 1,000 کا ریکارڈ موجود ہے, لیکن حنفی علماء کا جنہوں نے یہ لکھا کہ یہ سب ڈرامہ تھا, بہانہ تھا اقتدار پر قبضہ کرنے کا. بلکہ حضرت عثمان کے کچھ ایسے کلمات, ان کے بیٹوں کے بیٹیوں کے ایسے کلمات سے محسوس ہوتا ہے کہ قتل بھی انہوں نے کروایا ہے. یہ خود قاتل ہے, خود جج ہے, خود مدعی ہے, خود مدعا ہے. تو چال باز تو تھے نا, ان کو یہودیت کی اس نشست و برخات کے اندر ان کو وہ بائی جنیٹک یہ سٹیٹس ملا ہے, یہ مزاج ملا ہے, یہ ذوق ملا ہے. پھر اس کے بعد حضرت عثمان کی بیٹی گئی کہ میرے باپ کے خون کو تو نے سیڑھی بنایا, تو ہمارے کلیجے تو ٹھنڈے کر. تو اس کو ایسی ڈانٹ پلائی کہ کوئی بھی دروازے پر آئی ہوئی بیٹی کو ایسی بات نہیں کہتا, جو مجتہد اعظم نے کہہ دی ہے, جو ان مولویوں کا مجتہد ہے بغیر علم کے. اچھا, حالانکہ جو اجتہاد ہے
یہ علمی مرتبہ ہے. جی تو اجتہاد کو مطلوب 1.5% علم بھی معاویہ کے اندر کوئی کائنات کا شخص ثابت نہیں کر سکتا. یہ ڈرامے باز ہے مولوی. لیکن لوگ ملا دین فتوی لگا دیتے ہیں, اچھا. ایف آئی آر ہو جاتی ہے ہاں حضرت ہاں ہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ ایسے کلمات ادا کیے جائیں تو بھئی میں نے کوئی گستاخی نہیں کی, حقیقت حال بیان کی ہے کہ جو علمی قوائف ایک مجتہد کے لیے ضروری ہیں ان میں سے 1.5% بھی یہ معاویہ کے اندر ثابت نہیں کر سکتے. اگر کسی میں دم خم ہے تو لے آئیں, میدان حاضر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کیسا اجتہاد ہے؟ اجتہاد تو امت کی سہولت کے لیے اجازت دی گئی ہے, امت کو امت کی خون ریزی کے لیے تو اجازت نہیں نہ دی گئی. یہ کیسا اجتہاد ہے کہ بندے قتل کر دو اور کرسی پر براجمان ہو جاؤ؟ یہ کیسا اجتہاد ہے؟ اور پھر ان کو شرم آنی چاہیے مولویوں کو, لیکن شرم ان کے خمیر میں ہی نہیں ہے, کبھی یہ انصاف کی بات نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا کیسا ہے؟ رسول کو گالی کس نے دی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ام سلمہ اس بات کی گواہ ہے, انہوں نے پوچھا کہ میں سن رہی ہوں کہ تم رسول اللہ کو ممبر پر گالی دے رہے ہو. صحابہ نے کہا کہ اماں جی ایسا تو کوئی نہیں کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے میری ذات کو گالی دی. میری تو پوری کتاب ہے اس پر, من سب علی فہو کافر. ٹھیک ہے. یہ گالیوں کو بھی ہمارے ملاؤں نے اجتہاد لکھا ہے. اب معاویہ کے کوئی مظالم بیان کرے نا جی کہ اس نے یہ ظلم کیا, یہ ظلم کیا, جو حقیقتیں ہیں, جی جو واضح حقیقتیں ہیں, جی بالاسناد موجود ہیں, تو پھر یہ یہاں آ کر روک, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا, پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ بھی اجتہاد ہے. تو کتنی بڑی بے شرمی ان ملاؤں کی ہے, ایک ظلم اور بربریت کو خون ریزی کو اجتہاد کا درجہ دے. اس کا مطلب یہ ہوا, اور ہمارے ہاں یہ خلافت کے جو تصورات قائم کیے گئے نا جی, یعنی خلیفہ کے انتخاب کے 4 یا 5 طریقے ہیں. جی اب 4 اور 5 طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی آ کر اقتدار پر قابض ہو جائے, کوئی آ کر اقتدار پر قابض ہو جائے تو جناب اس کے اقتدار کو مان لیا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے. یہ ظلم کا دروازہ کھولا ہے ہمارے فقیہوں نے. صحیح. ہاں, اور حوالہ دیا بطور حوالہ اس معاویہ کی حکومت کا دیا ہے کہ جس طرح جناب معاویہ نے کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی امت مسلمہ پر شب خون مارے اور اس کے اقتدار کو تسلیم کر لے امت مسلمہ, تو پھر کلمہ چھوڑ دو نا. یہ ظلم کا دروازہ فقیہوں نے کھولا ہے. بالکل صحیح. لیکن علامہ صاحب میں اچھا معذرت چاہ رہا ہوں, ایک لمحہ آگے چلتے ہیں. یہ چونکہ ہم ڈریگ ہو رہے ہیں, میں چاہ رہا ہوں سمپ کریں. میں ادھر جا رہا ہوں نا. اب اس کے بعد صفین ہوتا ہے, جی مارکہ صفین, جی 70-72 ہزار آدمی وہاں قتل کیے جاتے ہیں. چلیں اقتدار مل گیا ہے, اب تو ذرا تھم جاتے تھا ظلم, چونکہ اہل بیت رسول موجود تھے اور اس میں معاہدوں میں بھی یہ طے تھا کہ اقتدار آپ کے بعد واپس لوٹے گا اپنی عصمت کی طرف, اپنے وقار کی طرف, جی اہل بیت کی طرف. جی جی تو چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ امام حسن روڑا ہے, جب تک یہ زندہ ہے تب تک جناب والا ہمارا اقتدار ان کی طرف لوٹے گا, ان کو راستے سے ہٹایا. پھر حسین بچ گئے. ٹھیک ہے. اب حسین کو بھی, اب مجھے کوئی کائنات کا شخص بتائے کس دینی دلیل اور دینی وقار کے تصور میں یزید کو خلیفہ بنایا گیا. کون سا ایسا حوالہ ہے کائنات کے اندر ابتدا انسانیت سے لے کر انتہا تک کوئی بتائے نا یزید کو جناب والا, یزید کی کون سی. اچھا پھر ہمارے اہل سنت کی ذہنی تراش خراش, میں خود اہل سنت ہوں اور بریلوی ہوں بڑا دبا کے, لیکن اندھا نہیں ہوں. ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ترتیب خلافت ہی ترتیب افضلیت ہے. ہاں ہے نا ایسا؟ جی ہاں جی ایسا ہی. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اچھا, اس سے بڑا کائنات میں جھوٹ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی آپ جناب ابوبکر صدیق کو مولا علی سے افضل نہیں مانتے؟ وہ بڑی بات تو سننا میری جان, میں مفاضلہ ہی نہیں مانتا تھا, افضل مفضول کو کیسے کہوں. میری کتابیں الحمدللہ موجود ہیں, انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین, ان کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے, اور اہل بیت نبوت کی قطعی افضلیت جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ان کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے. میں ان کے قاعدے کو سامنے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے کہ جناب سب سے افضل مولا حضرت ابوبکر صدیق ہو گیا, پھر درجہ بدرجہ چوتھا درجہ مولا کائنات کا آگے. چلیں جی, مجھے بتایا جائے جس وقت یہ معاویہ
بن ابی سفیان اقتدار پر آیا، اس میں کون سی فضیلت تھی جو دیگر کبار صحابہ کے اندر نہیں تھی؟ یہ مکار لوگ ہیں، ذہنی عیاش ہیں، ان کو کیا پتا حقائق کیا ہوتے ہیں. یہاں یہ معیار کدھر گیا ہے. اور یزید ملعون کے ہوتے ہوئے بھی کبار صحابہ موجود ہیں، اہل بیت موجود ہیں، تو کدھر گیا یہ قاعدہ شاہدہ؟ یہ جھوٹے لوگ ہیں، مکار ہیں، ان کے پاس اموی دین ہے، نبوی دین نہیں. اب یزید نے بھی یہی دیکھا اور اس کو بتایا گیا تھا کہ اگر راستے کے اندر کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، کوئی طاقت سامنا کر سکتی ہے تو حسین کی ذات ہے. پھر اس نے پہلا جو آرڈیننس لکھا وہ یہی تھا کہ حسین کو کہو کہ میری بیعت کریں. اب وہ کون سی، دیکھیے نہیں، اسلام ایک سسٹم کا نام ہے، مذہب کا نام نہیں ہے. شروع سے سسٹم کا نام ہے. 1.25 لاکھ اسی سسٹم، انبیاء علیہ السلام اس سسٹم کی بحالی کے لیے اپنا کردار دیتے رہے، پاکیزہ سیرت دیتے رہے. ٹھیک ہے، تو جب اسلام اس سسٹم ایسے شخص کے، اور یہ طے تھا خدا تعالیٰ کے ہاں، طے تھا کہ اسلام کی جس زمانے میں بھی اسلام ہو اس کی قیادت صالح ہونا چاہیے. صحیح ہے. 1.25 لاکھ پیغمبر جو ہے وہ صالح قیادت کے اندر تشریف لائے نا جی، صالح قیادت کرتے آئے نا، صالح تھے نا جی، ان کو قیادت بخشی گئی. کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے نا. پھر سید المرسلین آ گئے، پھر آپ سے صالح کون ہو سکتا ہے؟ پھر اثارے کے باہر آ گئے. ٹھیک ہے نا جی. میں پوچھتا ہوں اسم اللہ اعظم کے تراشے ہوئے تصور دین سے، یہ کون سی صالحیت ایسی تھی یزید کے اندر جس کو صحابہ پر ترجیح دی گئی؟ اور پھر ایک حدیث سناؤں ہوں آپ کو، اب کی روح تازہ رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری ذات پر اپنی ذات کو ترجیح دی، لا ایمان لہ، وہ بے ایمان ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں. جس نے میرے اہل پر اپنی اہل کو ترجیح دی اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. جس نے میری اولاد پر اپنی اولاد کو ترجیح دی اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. یہ ملا اعظم نے، اہل سنت نے، یہ جو ڈرامے باز اہل سنت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا باضابطہ انکار کیا ہوا ہے. اس کے بہت سارے دلائل ہیں. بہرحال پھر چونکہ وہ اس کے پیچھے یہودیوں کا اثر تو مسلسل رہا نا نہیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبوت کا ٹائٹل ہے کہ نہیں ہے؟ تو نبی نے جو تعلیم دی ہے صحابہ کو گھٹ تعلیم دی ہے نا. ٹھیک ہے، سوال ہی پیدا نہیں. معاویہ کو وزیر تعلیم جو ملا ہے، پورے صحابہ میں سے ایک بھی صحابی جو ہے وزیر تعلیم نہیں، یہودی یا نصرانی. یہ اسلام کے ساتھ جن سے اسلام نے ہر چیز واگزار کروائی، علاقے واگزار کروائے، شریعت واگزار کروائی، انہی کو ہی وزیر تعلیم بنا دیا گیا. ٹھیک ہے، تو پھر میں پوچھتا ہوں، حسین تو آغوش رسالت میں پلتے بھی رہے، پڑھتے بھی رہے. حسین تو باب علم نبوت کی آغوش میں پروان چڑھے ہیں. تو یزید کے اندر کون سی ایسی علمی اخلاقی روحانی خوبی ہے بھئی؟ وہ کون سی؟ یہاں ایک سوال ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں بتایا جاتا ہے ہمارے مفتیان کی جانب سے، علماء کرام کی جانب سے، کہ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ خط لکھا اپنے بیٹے یزید کے نام کہ حضرت حسین کے بارے میں ہمیشہ نرم رویہ رکھنا. یہ ان کی ذہنی جوڑ توڑ ہے. جب اس کی وثاقت پر غور کیا جاتا ہے نا تو یہ خط نظر بھی نہیں آتا. معاملہ اس کے برعکس ہے. ایسی بات، یہ بناوٹیں ہیں وہ لوگوں کی. ہم نے جس وقت اس کا تجزیہ پیش کیا نا تو حیران ہو جائے گی انسان کی عقل. سمجھا گی؟ یعنی اب یزید تخت خلافت پر بیٹھا ہوا ہے، میرا سوال حسین کو کربلا میں گھیر کے لایا کیسے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھو نا جی، اب اس کی سکیم دیکھو. حکم نامہ جاری کیا، مدینہ کے گورنر سے کہا کہ حسین کو کہو بیعت کرے، نہیں کرتا تو سر قلم. ٹھیک ہے، اب امام حسین علیہ السلام کو پتہ چلا، وہ حالات سب کے سامنے ہیں. آپ نے پڑھا، آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کریں. یاد رکھو یہ قبائلی تسلطت تھی، لیکن حسین جو ہے ایک نظام کا دائی اور مستحکم امام ہے. وہ کس طرح طاغوت کے طاغوت کے سامنے مطلب جھک جاتا، تو ساری شریعت یوں تھی منہ گل پڑتی. بنیان المرصوص تھے نا. ہاں، بنیان المرصوص تھے. تو لہٰذا یہ ڈرامے بازیاں ہیں مولویوں کی.
ٹھیک ہے نا جی. اب تو یزید کی حرمت پر کتابیں بھی آ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہی آنا باقی تھی. یہ قرآن لیکن علامہ صاحب آپ جیسی شخصیات کے ہوتے ہوئے یہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں. بس یہ نہیں, الحمدللہ ہم اس کا تعاقب کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کر رہے ہیں, ٹیلی ویژن اسٹیشنوں پر بھی کر رہے ہیں, اس طرح کی نشستوں کے اندر بھی کر رہے ہیں. تو یہ پلان تھا یہودیوں کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ہتھے نہیں چڑھے تو ان کی اولاد سے, اور پھر ان کو اعلی کار بنایا, ٹھیک ہے. اور پھر امام علی مقام علیہ السلام نے دیکھا کہ جناب والا اہل مدینہ میں سے کوئی بھی شخص ہماری حمایت میں کھڑا نہیں ہے, صحیح ہے, تو آپ مکہ چلے گئے کہ شاید وہاں کے لوگوں کو خدا کا خوف آئے. وہاں بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا, 4 ماہ وہاں رہے ہیں. تو پھر اہل کوفہ نے جو خطوط لکھے کہ یہاں یہ ایک آرڈیننس جاری کیا گیا ہے کہ یہاں اصلاحات بنی ہاشم تھیں, لہذا ان کو کل عدم قرار دیا جاتا ہے. اب اصلاحات بنی امیہ چلیں گی. یعنی جو شخص قرآن جس کے ساتھ ہے, قرآن اس کے ساتھ ہے, وہ بنی ہاشم کی اصلاحات جاری کر رہا ہے, قرآن نہیں جاری کر رہا. مولا کائنات پر یہ الزام. لیکن علامہ صاحب کوفہ سے خط لکھے گئے, سلیمان بن سرد جہاں دیدہ صحابی ہیں, وہ تو جانتے ہیں کہ یہاں بنو امیہ کے رجحانات ہیں اور انہی کی تعلیم کے مطابق لوگوں سے زندگی گزرائی جا رہی ہے. انہوں نے ہی تو خط لکھے ہیں نا, با اعتماد لوگوں نے لکھے ہیں جو مولا کائنات کا با اعتماد ساتھی تھے. اصل میں یہ ہوا کہ وہاں وہ لوگ جڑے تھے, معاملات بنے تھے, لیکن کارڈن آف کر دیا گیا تھا سارا سلسلہ, سارا علاقہ, ٹھیک ہے, اور تباہی کے علاوہ کچھ نہیں تھا. تو لوگ دبک گئے, چھپ گئے, یا بعض لوگوں نے ان کو کہا کہ انہوں نے وفا نہیں کی, فلاں فلاں فلاں. بہرحال انہی اہل کوفہ نے ہی پھر یزیدیوں کو ملیا میٹ کیا ہے نا, قتل عام کی ہے نا یزیدیوں کی, انتقام لیا ہے نا جی. تو گویا کربلا محلہ کا جو تاریخی پس منظر تھا وہ یہ تھا کہ ایک یہود و نصارہ کی مطلب ایک سازش تھی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا انتقام لیں, اور یہ یہود کے اعلیٰ کار تھے, اور آج تک یہ اعلیٰ کار ہیں. ان کا اسلام سے تعلق جوڑنا اسلام کی حرمت کو پامال کرنا ہے. بالکل صحیح. کون سی اسلامی قدریں ہیں جو ملک عزوز کے ٹائٹل پر جاری رہی ہیں؟ مجھے بتایا جائے. جس نظام حکومت کو رسول ملک عزوز کہیں, کاٹ کھانے والی حکومت, کیا اسلام کے دامن میں یہی تصورات ہیں کہ انسانیت کی تذلیل کی جائے؟ تو پھر یہ کیسی حکومت ہے؟ یہ ملا کہتے ہیں کہ یہ 6 خلیفہ ہیں یا 5ویں خلیفہ ہیں یا 7ویں خلیفہ ہیں, فلاں 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 فلاں. مجھے بتایا جائے یہ جو ملک عزوز جس کی نشاندہی رسالت کی زبان نے فرمائی ہے, کیا یہ اسلام کا اصولی نظام ہے؟ نہیں. اسلام کا فروعی نظام ہے؟ نہیں. کسی ملکوتیت کو تو ختم کرنے کے لیے اسلام لایا گیا ہے جس کے اندر حقوق کا تحفظ ہوتا ہے اور انسانیت کو پر اساج رکھا جاتا ہے. تو جہاں حقوق کی پامالی ہی شوق سمجھا جائے تو اس کو نظام حکومت سمجھنا, اس کو خلافت سے جوڑنا, یہ ڈرامہ بازی نہیں ہے تو اور کیا ہے. لیکن علامہ صاحب بس اس سوال کو سم اپ کرتے ہیں, یہ ذرا بتائیے گا ایک لائن میں کہ تمام اختیارات ہونے کے باوجود بھی امام حسین سب کچھ دیکھتے رہے, سرکٹ آتے رہے. ہاں, اب میں اس کا روحانی پہلو عرض کر رہا ہوں. حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, روحانی آنکھوں سے. تو کہتے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا انداز ہے اس حقیقت کو بیان کرنے کا. میرا اپنا انداز ہے. وہ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی باہو جڑا قتل مشوق دے مننے ہو, جت ول ویکھے راز ماہی دے لگے اسے بننے ہو, مکھ نہ موڑے تے رخ نہ پھیرے بمیں سہ تلواراں کھنے ہو, سچا عشق حسین علی دا سر دے کے بھی راز نہ بنے ہو. الہی نظام کی بقا کے لیے یہ ضروری تھا, ٹھیک ہے نا. آج اسلام اگر زندہ ہے تو کربلا کی طاقت سے زندہ ہے, ملا کی امامت سے زندہ نہیں ہے. ملا ملا ہے, مولا مولا ہے. یہ ایک امتیاز تو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اسلام سے جب تک, اسلام کو جب تک ملا سے باگزار نہیں کرایا جائے گا, اسلام غالب نہیں آئے گا, کیونکہ ملا سے بڑا اسلام کا دشمن ہی کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھے بتائیے علامہ صاحب, بہترین گفتگو آپ نے, عشق تازہ ہو گیا, ایمان تازہ ہو گیا. مجھے بتائیے کہ محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ, مولا علی علیہ السلام نے ان کو مصر کا گورنر بنایا اور ان کو اپنا بیٹا بھی کہا کرتے تھے. اور یہ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی بھی ہیں, جناب ابو بکر کے بیٹے بھی ہیں, لیکن مولا علی ان کو اپنا بیٹا کہا کرتے تھے. ہم سنتے ہیں کتابوں میں درج ہے کہ ان کو قتل بھی شامی حکومت نے کرایا اور ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا. جناب ابو بکر کے بیٹے کو
शामी हुकूमत ने कत्ल करा दिया, और जनाब अबू बकर सिद्दीक को मानने वाले, भाई हमारे वालिदैन जनाब अबू बकर सिद्दीक पर कुर्बान, कातिलों का पता ही नहीं है। ये ड्रामाबाजी है। गुजारिश ये है कि जिसके यहाँ रिसालत का कोई एहतराम नहीं है, वो बकर कौन होते हैं उसके सामने? ये तो रिसालत के मुनकर हैं। अब इस चीज को नहीं देखते। और फिर मैं ये कहता हूँ, ये जो हमारे नक्शबंदी हजरात है ना, इनके अंदर गैरत शायद खत्म हो चुकी है, क्योंकि सिलसिला तरीकत में मोहम्मद बिन अबी बकर जो है ये इमाम है नक्शबंदी तरीकत में। जी। और इनका जो हशर बनु उमैया ने किया है वो सबके सामने है, गधे की खाल में सीकर जलाया गया है। तो जलाने का तो कायनात में कोई तस्वुर ही नहीं ना। ठीक है ना जी, हिंदू में जलाया जाता है। हाँ, चलो उनका तो वो मजहबी शियार है। जी वही अर्ज किया मैंने। मैं अर्ज करता हूँ कि जलाया गया, लेकिन ये किधर गई इनकी नक्शबंदियों की गैरत? जो जलाता है उसी के ये सेरे गाते हैं, जिसने जलाया है। और एक आदमी नहीं जनाब अली, 70-72 हजार तो आदमी सिफीन में कत्ल हुए ना जी। और उसके बाद जो कत्लेआम हुई उसमें यही था कि जिस ख्याल के अंदर अहले बैत की हुर्मत का कोई तसव्वुर मौजूद होता, उस बंदे का कम अज कम जो है उसकी सजा कत्ल थी। हाथों को काटना, बाजुओं को काटना, और आग की सुलाइयों से जनाब वाला आंखें निकाल देना, सरों को उतार कर आमर बिन अल जमू जो है उसके सर को जनाब नेज़े पर चढ़ाकर फिराया गया, फिराया गया, फिर उसकी बीवी के झोली में रख दिया गया। ये इस्लाम से इनका ताल्लुक किस तरह जोड़ा जा सकता है? लेकिन जनाब अबू बकर सिद्दीक से क्या दुश्मनी थी? भाई जिसका इस्लाम से ताल्लुक कोई नहीं, उसका अबू बकर सिद्दीक ने कुर्बानी थोड़ी दी है, इसार थोड़ा किया है। अंदर से ये सबसे ऐसे ही थे। हजरत उमर ने क्यों फरमाया था कि इनसे बच के रहना, इनको गालिब, इनको गालिब ना आने देना, तुम्हें परेशान करेंगे। वो जानते थे इनकी सारी सरगर्मियों को। ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल बेहतरीन, आपने बेहतरीन जवाब इरशाद फरमाया। अच्छा अल्लामा साहब मुझे बताइए, क्योंकि इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है, तो अभी शहादत के अयाम भी आएंगे जी। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से बताइए, वो कि ये रिवायात मजबूत ना सही मौजूद तो हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर बरसाए गए। तारीख में कोई ऐसा जनाजा हुआ ही नहीं कि एक बार घर से चला जाए वो वापस आया हो, लेकिन इतने तीर बरसाए गए जनाजे पर, इमाम हसन के जनाजे पर और मोहम्मद मुस्तफ़ा के शहजादे के इस जनाजे पर इतने तीर बरसाए गए, तीरों का मी बरसा दिया गया कि जनाजा घर वापस लाया गया। इमाम हसन को जहर किसने दी? जहर भेजने वाला कौन था? जहर तैयार करने वाला कौन था? जहर मिलने से किसको फायदा होने वाला था? कौन मुस्तहकम होने वाला था? ये तमाम मामला पसे पर्दा अवामिल और हकाइक थे क्या? भाई दीन दुश्मनी और क्या है? ये शुरू से ही दीन मुखालिफ तबका था। ठीक है ना, हमारे लोगों ने इन पर पहनावा पहना दिया। रिसालत पनाह आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तुलका कहा है, सहाबी कभी नहीं माना। हजरत उमर फारूक भी इनको तुलका कहते हैं, मौला कायनात भी लातादाद सहाबा की जमात जो इनको तुलका कहती है। तुलका का जरा मानी बता दीजिए। जिसको रसूल दो आलम ने रहम करते हुए कहा, जाओ दफा हो जाओ, तुम्हें कोई बात पुरस नहीं तुम्हारी, जो तुमने जुल्म की है जाओ, छोड़ दिया तुम्हें, लेकिन इस्लाम में हो तो हाँ, पर सामने नहीं आना। बस। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो तारीखी हकायक हैं, ये तीरों वाली बात जो ये एस्टेब्लिश हिस्ट्री जो है, इसको किस बुनियाद पर ठुकराया जाता है? अहादीस की सेहत और सुकम भी तारीख पर मैटर करती है। सही है, ठीक है, बिल्कुल सही। रावी की मरवी अनहो से मुलाकात भी है कि नहीं है, मुआसरत भी है कि नहीं है, ठीक है ना जी जी जी, तहसील और इफादा और इस्तिफादा भी है कि नहीं है, ये तारीख तयन करती है। तारीख जो है वो अपनी दुनिया आप रखती है। अच्छा, ये तारीखी रिवायात भी और हदीसों के अंदर भी आता है। सही है, ठीक है ना जी। अब हमारे यहाँ ये एक वबा बन चुकी है कि जो चीज़ जिस मौलवी के खिलाफ हो, खा वो आयत है तो उसका इनकार है, खा वो रिवायत है तो उसकी सेहत का इनकार है। ठीक है ना, हकायक कैसे छुप सकते हैं? समझ आ गई ना? हाँ। जो मुझे ये बताया जाए, मसलन यही जनाब अबू सुफियान थे, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना था जी। हर रोज़ाना जाकर हजरत अमीर हमजा की कब्र पर ठुड्डे मारते थे, उठ, जिस खिलाफत के लिए तुमने हमें लताड़ा है बदर के अंदर, आज वो खिलाफत हमारे पाँव की लौंडी है, वो हमारे पास है।
امیر حمزہ، امیر حمزہ، انہوں نے کسی کا ادب نہیں کیا، نہ قرآن کا ادب نہیں کیا ان لوگوں نے، باقی کس کا کرنا تھا؟ ٹھیک ہے، تو یہ امام آپ تو حسن چونکا دینے والے حقائق. جی گزارش یہ ہے کہ یہ کس طرح ان کو بلایا جا سکتا ہے؟ یہ ملا کے کہنے پر، یہ ان کی کائیں کائیں پر کیا کوئی کام در ہے؟ حقائق جو مسلم ہیں اور جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا دنیا کا کوئی شخص، جس کے اندر علمی لیاقت ہے اور علمی دیانت ہے. علامہ صاحب، آپ کی علمی لیاقت اور آپ کی علمی فیاضی کہاں تک ان پہلوؤں کو پرکھ کر سامنے رکھتی ہے تاریخی حقائق میں کہ جناب امام حسن کے جنازے پر تیروں کا بھی برسایا گیا؟ جی بالکل ہوا ہے یہ واقعہ، کون کہتا ہے کہ نہیں ہوا؟ آپ اموی مظالم کا ایک جائزہ لے لیں، کب سے شروع ہوئے، کیسے شروع ہوئے. یہ تو کم از کم ظلم ہے نا جی، اس سے آگے بہت بڑے مظالم ہیں جن کے اندر ظلم کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو دیکھیے، اب ہمارے کچھ علماء علامہ صاحب، تیر برسانے والا کون تھا؟ ذرا کائنڈلی ذرا بتا دیجیے. یہ مروان بن الحکم تھا، تلواریں نکل آئیں اور جناب اللہ سارا ڈرامہ رچایا گیا. اس وقت یہ گورنر مدینہ تھا. جی جی ٹھیک ہے نا جی. یہ سارا ٹبر بنو امیہ کا تھا. آپ یہ دیکھیے علامہ صاحب کے ستم ظریفی تاریخ کی کہ امام حسن حسین موجود ہیں، امام حسن حسین موجود ہیں اور مروان بن الحکم گورنر ہے. میری جان، انہوں نے کبھی نبوت کو نہیں مانا، امام کو کون مانے؟ لیکن مدینہ تو ان کا تھا نا. کن کا؟ امام حسن حسین کا. میں عرض کرتا ہوں مدینہ ان کا تھا. مثلا میں آپ سے، میرا سوال ہے جی، اس وقت ہماری پاک آرمی ہے نا جی، جی جی، یا ہمارے ادارے ہیں پاکستان کے، جی جی، وہ خدمات کو دیکھتے ہیں، سینیارٹی کو دیکھتے ہیں ٹائٹل کے طور پر، جی ہاں، مہارتیں دیکھتے ہیں. جی جی، ایسی ہے نا. جی ہاں. مجھے بتایا جائے معاویہ کو جو حکومت دی گئی ہے کس سینیارٹی پر، کس ٹائٹل پر، کس معیار پر؟ کوئی دینی معیار ہے؟ تو یہ امام حسن نے دی ہے نا. ٹھیک ہے، نہیں میں عرض کرتا ہوں امام حسن نے علامہ کیسے صاحب دی؟ یہ تو آپ نہیں کریں. نہیں، امام حسن نے خود سونپ دی صلح کر کے. نہیں غلط ہے یہ. جس وقت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ بنائے گئے اور اسی اسلوب پر بنائے گئے جو اسلوب پہلے سے چلا آ رہا تھا، خلافت راشدہ کے ٹائٹل کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اب یہ چونکہ یہودیوں کے کندھے پر چڑھے ہوتے، ان کے پاس سرمایہ اپنا بھی تھا، اسلام کا سرمایہ بھی تھا، ساری چیزیں تھیں، اور یہ پسند بھی نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو پسند نہیں کرتے تھے، آپ کی اولاد کو کیسے پسند کریں. ٹھیک ہے، تو یہ جس وقت صفین کا مارکہ ہوا، اتنے عرصہ تک مطلب یہ لڑائی ہوتی رہی، جی جی، پھر یہ واپس نہیں لوٹے. جی جی. اب خلافت کے لیے یا امارت کے لیے یا بادشاہت کے لیے انہوں نے مطلب اپنا جوڑ توڑ تو لگایا. جی. اب ہوا یہ تھوڑا سا یہاں یہ کمزوری آئی کہ جو مولا کائنات علیہ السلام کے ساتھی تھے، جو شیعان نے علی تھے اس وقت، مولا کائنات نے تقریباً 40 خطبات کے اندر ان کی مذمت بیان کی ہے. میں یہ شیعوں سے کھل کر کہتا ہوں، آپ اپنی ہسٹری پڑھیں نا تو آپ کا مولا کائنات سے تعلق کوئی نہیں ہے. آپ شیعوں سے یہ کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں، برملا کہتا ہوں. دوبارہ جملہ کہیے ذرا. شیعان علی سے خود علی علیہ السلام نالاں تھے، پریشان تھے، اور کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے کس قوم سے آزما رہا ہے تو، میرے لیے میرے شیعہ آزمائش ہے. ان کو بجو تک کہا، وہ لفظ بولے، کیونکہ اس وقت ان کے من کے اندر یہ پلیتی تھی. ٹھیک ہے نا، وہ وفادار نہیں تھے، غدار تھے. تو سو امام حسن علیہ السلام کی فوج میں بھی اس قسم کے لوگ تھے، امام حسن علیہ السلام کا سودا کرنے والے تھے. صحیح ہے. اب امام حسن علیہ السلام نے اپنی امامت والی بصیرت سے دیکھا کہ اس وقت معاویہ کے مد مقابل کھڑے ہو کر لڑنا سوائے خون ریزی کا اور کچھ نہیں ہے. صحیح ہے. آپ کے خیموں کو بھی بیچ دیا ہے آپ کے شیعوں نے، اس کی تنابیں بیچ دی ہیں، قلعے بیچ دی ہیں. جس طرح آج کل یہ اطرت فروشی ہو رہی ہے، 1-1 کروڑ لیتا ہے ایک ذاکر جھوٹ بولنے کا. ٹھیک ہے، ہم جیسے نے کبھی کروڑ کا خیال بھی نہیں دیکھا، تو یہ شگل میں ہی نابلا کروڑ روپیہ اور متا بھی ساتھ مانگتے ہیں. اگر لاکھ روپیہ کٹ جائے تو یہ چیزیں، یہ ساتھ کیا مانگتے ہیں متا ابھی تک بھی؟ جی بالکل چلتا ہے، بالکل، کون کہتا ہے نہیں. ایسا تو ان کے نہ ان کی علماء سے میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی، اگر پیسے کم ہیں تو ٹھیک ہے، متا ساتھ میں. ہاں آج تک چل رہا ہے متا چل رہا ہے بڑے شوق سے. آپ کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں آپ کو شیعان علی تصور کر رہا تھا.
تو شیعہ علی کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ہر وہ بات کریں جو غیر فطری ہو، اس سے ہم آہنگ ہو جائیں. مزاج ولایت کے جو خلاف ہے، کوئی عظمت ہے، خواہ سنیت ہے خواہ شیعت ہے، میں اسے مسترد کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اسی انداز کے اس وقت کے لوگ تھے. تو مولا سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا ہے؟ اور میں اب میرے سامنے دو چیزیں تھیں، یا معاویہ کی جیل میں سڑنا مرنا، تو یا خلافت اس کے گلے میں مر دینا. میں جان چھڑا لیتا ہوں اور لوگوں کو خون ریزی سے بچاتا ہوں. امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے آپ نے یہ حوصلہ فرمایا ہے. وسیع تر مفاد کے لیے. یہی ہے قتل عام. جو آدمی ایک بندہ مثلا قتل پر تل جائے، مارنے پر تل جائے، تو کوئی مصلحت والا آدمی جو ہے، بصیرت صاحب بصیرت جو ہے، وہ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کو کرنے کا حق ہے. یہ کون سا جرم ہے؟ لیکن جناب میرے معاویہ خمس بھیجتے رہے جناب امام حسن کو. دیکھیے میں نہیں روایات ہیں، ہم تو دین سے سنتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں آپ تھوڑا سا پس منظر میں جائیے، خلفاء راشدین کی طرف آ جائیے. ان کی مالی خدمات جی کتنی خدمات ہیں، کوئی اندازہ ہی نہیں. بے شک بے شک. ٹھیک ہے. مجھے کوئی شخص کائنات کا مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، شمال جنوب تک کوئی شخص ایک سطر دکھا دے جس میں یہ لکھا ہو کہ ایک ٹیڈی پیسہ، ایک پھوٹی کوڑی معاویہ کے باپ نے اسلام پر دی ہو، یا معاویہ نے دی ہو، یا یزید نے دی ہو. اور جو حضرت معاویہ جناب حسن و حسین کو خمس بھیجتے یار وہ ان کے کوئی باپ کی ملکیت تھی؟ یہ مسلمانوں کا، عامت المسلمین کا یہ حصہ تھا، اور ان کا وہ یہ کیا یہ مطلب ہے خمس بھیج کر وہ کوئی نیکی کرتے رہے ہیں؟ صحیح ہے. جن کی ملکیت تھی ان تک پہنچتی رہی. ٹھیک ہے نا. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم وہ خمس دیتے رہے تو مطلب ہے وہ سارے مظالم خمس کے اندر چھپا لیے جائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو جن کی زندگیوں کے سرمایہ سارے لگے ہوئے ہیں اسلام پر، اور مد مقابل ان کا ایک ٹیڈی پیسہ بھی ثابت نہیں ہے. صحیح ہے. بیت المال کو بطور رشوت استعمال کیا ہے کہ نہیں کیا؟ آپ حقائق جانتے ہیں. ہاں یہ حقائق ہیں. جی جی جی. اور مسلم حقائق ہیں، کوئی کائنات کا شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا. بیت المال کو اپنی ہوس کے لیے، اپنی خواہش کے لیے. اچھا دیکھیے، یہ جو اسلامی خلیفہ کہتے ہیں اسلام میں تو شراب حرام ہے جی، تو شاہی محلات میں چلتی ہی شراب تھی. سود حرام ہے تو جناب سود کے کاروبار میں تھے. ریشم کا لباس، یہی جو کچھ بھی شریعت نے حرام کیا ہے انہوں نے اس کو حلال کیا ہے. یعنی امت کے وسیع تر مفاد میں حضرت امام حسن کی علمی بصیرت اور بصیرت امام نے یہ دیکھ لیا. ان کی یہ شفقت ہے امت پر، ٹھیک ہے، کہ مروائی نہیں ہے. صحیح ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بالکل سمجھ گیا. اب ذرا بتائیے کہ زہر کس نے دی امام حسن کو؟ زہر کہاں تیار ہوتی رہی؟ ہاں جی 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 جی، یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی دلچسپ ہیں. کیونکہ روایات ہیں، ہماری روایات میں یہ چیزیں موجود ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یزید نے بھیجی، کوئی کہتا ہے جی معاویہ نے بھیجی، کوئی کہتا ہے جی مروان کے ذریعے جادہ تک پہنچی فلاں 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 فلاں. ٹھیک ہے نا جی. میں کسی کے کہنے پر نہ کہنے پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، صرف ایک بات کرتا ہوں، یہ آئی تو شاہی محلات شام سے تھی نا. مسلمہ حقائق، یہ مسلمہ حقیقت ہے جی. اور 14 تک آئیے، حجت تک آئیے. تو اب ذرا بتائیے علامہ صاحب، بڑا ایک باریک سوال ہے، اور یہ سوال میرا نہیں ہے، یہ بہت سارے ناظرین کے اذہان میں اس وقت ابھر رہا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب یہ سوال کریں. ڈاکٹر صاحب سے میں آپ کی خدمت میں سوال رکھ رہا ہوں کہ امام حسن کی علمی بصیرت، ان کی شفقت اور بصیرت امام یہ دیکھ چکی تھی کہ امت کو خون ریزی سے بچایا جائے، اور اس وقت میں خلافت جو ہے وہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دوں. ایسا کر دیا گیا. لیکن اب وہی امام حسن ہے، اب ان کی علمی بصیرت کہاں پر ہے کہ وہ جودہ سے شادی بھی کر رہے ہیں اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ جودہ ان کو زہر دے گی. علمی بصیرت کا میں عرض کرتا ہوں کہ جو تقدیر الہی ہے اس کا بھی اپنا انداز ہے. صحیح. ایک ہے ہمارے اندازے. ہماری صورت ایسی ہے کہ یہ عوام کے اذہان میں جو سوالات، میں وہی بات کر رہا ہوں، ہمارے جو اندازے ہیں نا وہ اس طرح ہیں کہ کسی یورپ کے کنٹری کے اندر جناب والا کرکٹ میچ ہوتا ہے تو ہم اپنی ٹی وی سکرینوں پر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو میدان میں نبرد آزما ہے حالات کا، اس کو زیادہ اندازہ ہے یا مجھے؟ ظاہر ہے جو معاملات کا اس وقت مقابلہ کر رہا ہے، حالات کا مقابلہ کر رہا ہے، جو پیڑ میں کھڑا ہے اسے پتہ. جی جی جی. اب مجھے بتاؤ کہ حالات کا ادراک امام کو زیادہ ہے یا ہمیں علی مقام سیدنا امام حسن. اچھا آگے آئیے. ہم کیا کرتے ہیں، میچ ادھر ہوتا ہے، ہم یہاں بل کھا رہے ہوتے ہیں،
اس کو پلنٹی کیوں پڑ گئی، اس نے چھکا نہیں مارا چوکا نہیں مارا، یہ یوں کرتا تو یوں ہوتا، یہ ہمارے اندازے ہیں۔ جی 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 جی، ہم نے 1400 سال بعد یہ سکرین کا تماشا دیکھا ہے، حقائق کی طرف نہیں گئے ہم، ٹھیک ہے، اس لیے خلجان بڑھ گیا ہے۔ صحیح ہے، حقائق کی طرف آئیں اور دیکھیں قرآن کریم کی روشن آیات کی عظمت میں، تو آپ کو ہر شے نظر آ جائے گی۔ صحیح رہا یہ معاملہ کہ ان کو کیوں نہیں پتہ چلا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اب رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت ایک یہودیہ نے زہر آلود گوشت دیا بکری کا، جی 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 جی، ٹھیک ہے، جی، اب گوشت کہہ رہا ہے ہاں، کہ میں زہر آلود ہوں، ہائے 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 ہائے، خود کہہ رہے، خود کہہ رہا ہے، بتا رہے، تو پھر اب رسالت کے علم پر بھی ہم حرف اٹھائیں گے۔ سبحان اللہ، بہترین دلیل، ہاں، بہترین دلیل ہاں، بھائی، سبحان اللہ بھائی جی۔ علامہ صاحب میں بس ایک دو آخری سوالات ہیں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، مجھے بتائیے کہ ہمارے بہت پیارے سادات ہیں حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد طیب شاہ گیلانی، ان کا ایک کلپ سن رہا تھا، وہ اس کلپ میں بڑے جذباتی انداز میں یہ فرما رہے تھے کہ قرآن میں آ چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کون تھا جو آقا کے وصال کے بعد بھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجتا رہا۔ ذرا کلپ آپ کی اسکرین پر دکھا رہا ہوں، دیکھیے ذرا۔ تو یاد رکھ جنہاں دا جھنڈا تو چکی پھردا نا، ابو بکر دے پتر انہاں ہی مارے نا۔ اگر تو حضرت ابو بکر صدیق کا حق سچ سے دل سے ان سے محبت کرتا ہے تو ابو بکر کے بیٹوں کے قاتلوں سے تو کیوں محبت کرتا ہے؟ ڈھونڈ خود تلاش کر، تو کون سا پاگل ہے؟ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور کہیں سے نہیں ملتا تو آپ کوئی کتاب کھول لیں، نیٹ سے دیکھ لیں۔ کس نے قتل کیا محمد بن ابو بکر کو؟ عبد الرحمن بن ابو بکر کو زہر کس نے دی؟ کون ابو بکر صدیق کی بیٹی اماں جی عائشہ صدیقہ کو ستاتا رہا؟ کون تھا وہ کہ جس نے اس کے باوجود بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ قرآن کہتا تھا یہ تیری ماں ہے؟ ڈھونڈ ان لوگوں کو، تلاش کر، پتہ کر ان کا، ان کو لے آ اپنے مطالعہ میں، اور ان کے چکروں میں نہ آ۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ہی صحیح سے وفادار بن جا وفادار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ شاہ صاحب بحمد اللہ تعالیٰ میرے محسن ہیں، جی، گزارش یہ ہے کہ یہ چیزیں شواہد موجود ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے پیغام نکاح بھی بھیجا گیا، اور جناب والا ان کو کنویں کے اندر گرایا بھی گیا، یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن میں ابھی تک اس کی وثاقت پر اس لیے بات نہیں کر پا رہا کہ میں نے تھارولی اس کو کنسلٹ نہیں کیا، جو تحقیق کی نظر ہے۔ بہترین بہترین ہاں، بہترین بہترین، کیونکہ جید عالم دین ہے، سادات ہیں، ہاں، نہیں تو نہیں ہے ان اس کا میں کہنا ہاں، ظاہر ہے ایک نہیں، حوالہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کا کہنا ایک حوالہ ہے، بالکل ایسے تو آپ نے بھی کنسلٹ نہیں کیا، ہمیں نہیں کنسلٹ کیا۔ بالکل صحیح۔ تو اگلا سوال میں آپ کے ساتھ ہماری تحقیق کا جو کہنا چاہیں گے؟ طریقہ کار ہے نا جی، وہ صرف یک طرفہ نہیں ہوتا، صحیح ہے، ہم موافق اور مخالف دونوں نظریوں کو پڑھتے ہیں، پھر اس کا جائزہ لیتے ہیں اصول کی نظر میں، صحیح ہے، جہاں وثاقت زیادہ ہو ہم اعتماد کر لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل۔ آخری سوال آج کی نشست کا آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ مختصر سا اور علمی پوڈ کاسٹ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، علامہ صداقت علی فریدی صاحب براجمان ہیں۔ علامہ صاحب، آپ کی خدمت میں آخری سوال آج کے پوڈ کاسٹ کا، آج کی علمی نشست کا رکھ رہا ہوں۔ واقعہ ہررا ہوا ہی نہیں، آج ہندوؤں سے یہ سننے کو ملتا ہے، واقعہ ہررا ہوا ہی نہیں ہے، شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ ایسے ہی بس فرقہ وارد پھیلا رہے ہیں، واقعہ ہررا ایگزسٹ نہیں کرتا۔ واقعہ ہررا کے تاریخی شواہد ذرا بتا دیجئے، اور علمی بنیاد پر ایسی اسناد اگر آپ بتا دیں تو ذرا ظاہر ہے کہ بہت سارے عوام الناس کا فائدہ ہوگا۔ گزارش یہ ہے کہ واقعہ ہررا تو روز روشن کی طرح واضح ہے، کون کہتا ہے کہ نہیں ہوا؟ اس کے پاس دلیل کیا ہے نہ ہونے کی؟ وہ جو انکار کر رہا ہے، دلیل انکار بھی تو ضروری ہے نا جی۔ جی جی، ہم نے تو بحمد اللہ تعالی شروع سے لے کر جب سے ہسٹری کا ٹائٹل آغاز ہوا ہے، اور اس کے عینی شاہدین صحابہ ہیں، اہل مدینہ ہیں، یعنی یزید نے مدینہ میں گھوڑے بندھوائے، یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، مجھے شرم آتی ہے یہ لفظ بولتے ہوئے، گھوڑے بندھوائے، مسجد نبوی شریف کی بھی حرمتی کی، 10,000 صحابہ قتل کیے، ٹھیک ہے، اور صحابہ کی بیٹیوں سے بالجبر زنا کیا۔ زنا کے اندر جو آلودگی ہوتی ہے اس کو قرآن کے صفحات سے صاف کیا، سمجھا گی، اور غلافوں سے صاف کیا،
یہ کس قسم کا اسلام ہے مولوی؟ چونکہ یہ مولوی خود مسلمان نہیں ہے، اس لیے اسے ہر ظلم جو ہے اسلامی نظر آتا ہے۔ شرم آتی ہے ہمیں یہ باتیں کرتے ہوئے۔ واقعہ ہرا کا انکار کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے؟ کون کہتا ہے؟ اصحابہ کرام علیہ، اور احادیث کے اندر ہے، یہ صرف ہسٹری کی بات ہی نہیں، مستند ذرائع علم کے اندر موجود ہے۔ کوئی ہے میرے سامنے مائی کلال انکار کر کے دکھائے، چیلنج کرتا ہے فقیر اس واقعہ کے حوالے سے۔ یزید براہ راست شامل تھا؟ بالکل شامل ہے، کون نہیں کہتا شامل ہے؟ کس میں شامل نہیں؟ یہ جو یزید کی صفائیاں دے رہے ہیں لوگ، یہ ذہنی عیاش ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس کو یہ چیز بطور وراثت ملی ہے، اہل بیت نبوت کی دشمنی۔ یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں مولوی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ علامہ صاحب ذرا مختصر یہ مجھے بتا دیں، مختصر، کہ روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ان کو طلاق دی؟ کوئی روایات میں حقائق موجود ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ سورہ طلاق اسی ٹائٹل پر نازل کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ان کو تنبیہ کی اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر بھی۔ اور ہوا یہ کہ جس طرح دیکھو نا جی، ایک سماج ہے، معاشرت ہے، راہ و رسم دنیا ہے، زندگی اس کی سہولتیں ہیں، اور کاشانہ نبوت میں زہد کا نور ہے، جہاں 21 دہاڑے جو ہے چولہا نہیں جلتا، فقر کا نور بھی ہے، ٹھیک ہے، وہی اس فقر اور زہد کا نور ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آخر انسانی تباہی ہیں، کچھ تقاضا کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج رحمت پہ یہ بات ناگوار گزری کہ میرے معاملات، میری مصروفیات اور میرے یہ چیزیں جو ہیں یہ میرے لیے ناگوار ہیں، اگر مجھے گھر سے بھی سکون نہ ہو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے نا جی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فلا یطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا، یہ ان کو بات بیان فرما دی۔ اور یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ من یأت منکن بفاحشہ یضاعف لها العذاب، خبردار حرم نبوت کے تقدس کے خلاف تم نے کوئی قدم اٹھایا، کوئی فحش گوئی کی تو تمہیں دگنا تگنا عذاب ملے گا۔ یہ تربیت ہے۔ اور سورۃ طلاق اور تحریم کے اندر جو ہے وہ یہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے تنبیہاً یہ باتیں کی ہیں، کوئی طلاق ولاق نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، بہترین یہ بہترین ڈرامے بازی کرتے ہیں مولوی۔ بہترین بہترین۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، قدردان ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز 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 نہ بھولیے گا، تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں۔ اس پوڈ کاسٹ کو پیش کرنے کے دوران کوئی غلطی یا سہو ہو گئی ہو تو رب کے حضور توبہ کا طلبگار اور آپ سے بھی معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ حافظ۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔